Jazakumullah khairan. I'm your host, Muhammad Faiq. As someone with a specialization in Islamic jurisprudence and a certification in health professions education, my mission has been to bridge the gap between our faith and modern professional practices. So, my core objective is to leverage this background to foster environments focused on spiritual growth, character development, and professional excellence. And this exact vision is the beating heart of our registered institution, through which we all have connected here, the Center for Islamic Medical Ethics and Hospital Jurisprudence, which is called as, or abbreviated as, CIMIJ. So we recognize a critical reality, which is modern healthcare systems are currently not designed to accommodate Islamic obligations. So because of this, Muslim patients, clinicians, and institutions frequently face ethical conflicts and spiritual distress during their healthcare practices. So CIMIJ is proud to be the first institution in the world specifically focused on integrating operational Islamic jurisprudence inside the modern healthcare system. And we exist to close the gap, which is a global gap, of course, where Islamic bioethics is discussed in theory, but rarely translated into real-time medical decision-making. So our goal is to provide clinically grounded guidance needed to deliver care that is medically excellent and also religiously responsible. So, to guide us through today's transformative topic, it is my absolute honor to introduce our distinguished speaker, Maulana Muhammad Muaz. He is a dedicated Islamic psychologist whose practice lies in integrating Islamic principles into contemporary practices. He brings a rich academic background, having studied at Jamiatul Hasanain, which is founded by Maulana Tariq Jamil, Damat Barakatuhum, and is currently advancing his expertise through a postgraduate diploma in Islamic psychotherapies for mental health at Rifa International University. Further bridging the clinical and the spiritual context, he recently completed training in the clinical applications of Islamic counseling and psychotherapy at Al Balagh Academy in the UK. Beyond his clinical pursuits, he serves as the CEO of the International Faculty for Educational and Psychological Studies, which is known as IFPS. So Maulana Muaz brings a wealth of insight into how the profound counseling frameworks of Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanwi, rahmatullah alayh, can be practically applied to modern therapeutic settings. Without further ado, I hand the microphone over to Maulana Muaz to begin our journey into rethinking psychology. So the floor is yours. Jazakumullah khairan. Thank you very much, and Jazakumullah khair, Brother Muhammad Faiq. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Respected professors, psychologists, psychiatrists, doctors, and my dear colleagues, I extend to each and every one of you the warmest welcomes, and I am honored, I am really honored to have you here today. MashaAllah. Muazzaz Samin, Samiat, शुरका को अहलन व सहलन व मरहबन। मुझे अंदाज़ा है कि उर्दू बोलने और समझने वालों की भी अक्सरियत हमारी ऑडियंस में शामिल है, तो हम इस सेशन को उर्दू और इंग्लिश में मिक्स लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह, ताकि सबको समझ भी आ जाए और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह आज के मौजू को डिस्कस कर सकें और उस पर आखिर में फिर रिफ्लेक्ट कर सकें. सो बिकॉज वी हैव अ डाइवर्स ऑडियंस टुडे and I will be using both English and Urdu to ensure that both our local community members and our international guests can follow along inshallah. So before I begin,
I want to acknowledge something in the starting, and I know that uh, many of you come from the landscape of Western evidence-based psychology. But what we are going to talk today is not a challenge to that conventional frameworks, because I am also my myself bachelor's degrees in Western and conventional psychology. But yes, we have to talk about the Islamic psychology, not only being a Muslim, because it's our responsibilities, but also in the aspect that the Islamic psychology is an opportunity for all the Muslims and all the non-Muslims. And Islamic psychology is not the field for Muslims only or the believers of Islam only. It's an opportunity for dawah for all the Muslims also. So yes, our today's discussion is not a challenge to that Western conventional psychology, but it is an invitation, a humble invitation, to expand the lens through which we understand the human psyche, to look inward in ourselves and inward in our clients, and to look toward a tradition that has been quietly practicing that we might now call integrative or holistic psychotherapy. While we acknowledge the Western psychology and we know that it has many limitations, Islamic psychology is re-emerging as a vital field, and it is pioneered historically by scholars like Imam al-Ghazali and Imam Ibn Sina, and it is pioneered modernly by professors like Malik Badri and Dr. Usman Najati, rahimahumullah. And this Islamic psychology is rooted in the Quran and Sunnah. So we understand that a truly holistic approach must integrate the human thoughts, the human behaviors with the soul, the spirituality, the ruh aspect, with the heart, qalb, and the self, which is called the nafs. تو ہم ان مغربی اور مروجہ نفسیات کو ایکنالج کرتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس میں بہرحال کچھ کمیاں اور کمزوریاں بھی ہیں، کچھ نہیں بلکہ بہت ساری. لہٰذا آج اسلامی نفسیات گو کہ ایک نئی اصطلاح بن کر سامنے آ رہی ہے. پاکستان میں خاص طور پر اس پر ابھی بہت کام ہونا باقی ہے. لیکن اگر ہم اس سے پہلے بات کریں تو ڈاکٹر عثمان نجاتی رحمۃ اللہ علیہ، ملک بدری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے بھی پہلے امام غزالی، امام ابن قیم جوزی جیسی شخصیات، اور ان سے بھی پہلے ابن سینا، ابو زید البلخی، امام راضی وغیرہ جیسے لوگ کام کر چکے ہیں اس پر. اور قرآن حدیث اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت کا جو اسوہ رسول ہے، وہ تو خود ماخذ ہیں، وہ تو خود سورسز ہیں ہمارے لیے اسلامک سائیکالوجی کا. تو بہرحال ہولسٹک اسلامک سائیکالوجی کی جب ہم بات کرتے ہیں، جس کی طرف خود اب امریکن سائیکالوجیکل ایسوسیشن بھی آ رہی ہے، اور آہستہ آہستہ سب آئیں گے انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ وہ نفسیات جس میں انسانی خیالات، انسانی رویوں، انسانی احساسات اور شعور کے ساتھ ساتھ انسان کے روح، قلب اور نفس کو بھی اہمیت حاصل ہو اور اس کو بھی زیر بحث بنایا جائے، جو مغربی نفسیات میں کافی حد تک نہیں ہے. تو اس سے پہلے جی مائک اپنے میوٹ کر لیجئے گا، یا یہاں سے ہم تو اس یہی تو کو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو نہیں نا ہاں مائک اپنے میوٹ کر لیجئے. یہاں سے ہم اس کی سیٹنگ تھوڑی سی چینج کر لیتے ہیں تاکہ جی ہاں، جی اسی ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے جو ٹریپل آئی ٹی، دا انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک تھاٹ، جو کہ 1981 1981 میں یہ تحریک شروع ہوئی، جس نے بہت اچھا کام کیا اور بہت اچھا امپیکٹ چھوڑا پوری دنیا پر، خاص طور پہ مسلمان جنہوں نے اس کے اندر کام کیا، ان کی محنتیں آج نظر آ رہی ہیں. لیکن اس کی لیمیٹیشنز ہیں ان کے کام کی، اور ایک حد ہے جس سے آگے بڑھنے کی اب ضرورت ہے. وہ یہ کہ انہوں نے ایک ایکسپیکٹ دیا، ایک اعتبار دیا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری اپنی ایک ایپسٹیمولوجی ہے،
اور اس کا انہوں نے ذکر کیا مختلف سائنسی علوم اور فنون کے اندر، اور انہوں نے اسلامائزیشن بھی کی کافی حد تک، سائیکالوجی کی اور دیگر سائنسز کی بھی، اور کرٹک بھی کیا ویسٹرن سائیکالوجی کو۔ لیکن اب آگے بڑھنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے کرٹک بھی کر لیا، ہم نے ویسٹرن سائیکالوجی سے ریلیٹڈ جو اسلامک سائیکالوجی کے اسپیکٹس ہیں ہم نے اس کو اسلامائز بھی کر لیا، لیکن اب خود قرآن میں، حدیث میں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو سورسز ہیں، جو میٹیریل اور کنٹینٹ ہے، جو اپسٹیمولوجی کی ہم بات کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر جو بلڈنگ اور تعمیر کھڑی ہونی تھی، اس پر کام اب جا کر کہیں شروع ہو رہا ہے پچھلے چند سالوں سے، تو وہ فاؤنڈیشن اب کھڑی ہونے جا رہی ہے الحمدللہ۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کام بھی اسی سے متعلق ہے۔ سو اٹ از امپورٹینٹ ٹو acknowledge that we often treat Western psychology as the ultimate standard, and we accept it without critical thought or religious perspective۔ ہم مغربی نفسیات یا مروجہ نفسیات کو ایک معیار بنا کر بیٹھے ہیں، خدا کے طور پر اس کو تسلیم کیا ہے ہم نے اپنے اس فن میں، اور ہم اس میں اپنی کسی بھی قسم کی سوچ کو، مذہب کی مداخلت کو، تنقیدی نقطۂ نظر کو ہم اس میں اہمیت نہیں دے پا رہے، جس کی وجہ سے ہم اسلامی نفسیات، اسلامک اپسٹیمولوجی کو قبول ہی نہیں کر پا رہے، بلکہ اس کی طرف ہماری توجہ اور دھیان بھی نہیں ہے۔ اینڈ وی نو دیٹ اسلام از اے کمپلیٹ، وی ٹاک اباؤٹ دس، اسلام از اے کمپلیٹ وے آف لائف with its own unique purpose, its own creed, its own principles, its own epistemology that is rooted in Quran, Hadith, and Sirah. So, in aspect of today's discussion and today's topic, to truly benefit from today's topic and today's discussion, we must evaluate the concepts through an Islamic lens, an Islamic point of view, rather than a Western point of view. Yes, regardless of whether these concepts align with the modern secular practices or not. لہٰذا آج کی گفتگو کا جو مکمل فائدہ ہے اس سے استفادہ ہم تب کر سکیں گے جب ہم اس کو اسلامی نقطۂ نظر سے ہی دیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم نے جو پرنسپلز اور نظریات پڑھے ہیں، جو قوانین پڑھے ہیں اسلامک سائیکالوجی میں، ویسٹرن سائیکالوجی میں، اس کو اگر ہم سٹینڈرڈ کے طور پر قائم کر لیں گے اور پھر ہم آج کی گفتگو سے کچھ لینا چاہیں گے تو وہ بہت مشکل ہو جائے گا پھر۔ So, brothers and sisters, here we are. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let's now delve into the introduction of Hazrat Hakim ul-Ummat, Maulana Ashraf Ali Thanvi, Rahmatullah alayh. And let me tell you that inshallah we will enjoy today's gathering, and there are so many things to learn inshallah. Together we will go through those, and you may show your expressions by using the React box which is having a different emojis, applause, big heart, thumbs up, because these are the tools for motivation for me and you and for all the audience inshallah. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ چیٹ باکس کو بھی یوز کر سکتے ہیں، اس میں اپنے تاثرات کا اظہار کر سکتے ہیں، مختصر انداز میں آپ اس میں کوئی کوشچنز ہوں وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہاں، مائک آپ کے میوٹ رہیں گے، چیٹ باکس کے اندر آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، کوشچنز بھی لکھ سکتے ہیں، اور کوشچنز آنسر کا آپ کے ان کے جوابات انشاءاللہ in the last of the session we will give inshallah. So today topic is, as you know, about Ashraf Ali Thanvi and his therapeutic techniques in therapy, and how can we integrate those. So Ashraf Ali Thanvi, if we talk about the introduction of him, and many of you already know who was Ashraf Ali Thanvi, Rahmatullah alayh. And more than the man himself, we want to explore how his understanding of human psychology speaks directly and powerfully to the therapeutic practices we are engaged in today. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے بہت حضرات ان کو پہلے سے جانتے ہیں، آپ کے لیے یہ نام بالکل نیا نہیں ہوگا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی نفسیات کو کس زاویے سے سمجھا اور کن پہلوؤں پر قرآن اور حدیث کی مدد سے اس پر روشنی ڈالی، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور یہ چیپٹر ہے، یہ پورا جو ٹاپک ہے یہ باقاعدہ چیپٹر ہے، چیپٹر 6۔ میرے استاد ہیں ڈاکٹر انبر حق، ان کی کتاب ہے کلینکل اپلیکیشنز آف اسلامک سائیکالوجی، وہاں سے یہ چیپٹر لیا گیا۔ 2 دن پہلے سر انبر حق سے بات ہوئی، وہ بہت خوش ہوئے جب ان کو اس بات کا علم ہوا، اور وہ خوش اس بات پر تھے کہ یہ علم آگے پھیلایا جا رہا ہے،
اور ان کا مین کنسرن یہ تھا کہ ہم مسلمان اول تو اپنی تاریخ جانتے نہیں، اور جو کچھ ہم جانتے بھی ہیں اگر اپنی تاریخ میں سے، اگر ہم خاص طور پر اسلامی نفسیات کے اعتبار سے بات کریں تو ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں، ان کا نام سنا ہے، امام ابن قیم جوزی کا نام سنا ہے، لیکن ہمارے ہی خطے کی جو دیگر شخصیات ہیں ان کا ہمیں تعارف نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر انبر حق اس بات پر بہت خوش تھے کہ اس طرح کی شخصیات پر بہت کام، ابھی ہم تعارف پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی ہستی تھی اور کتنا بڑا کام ہے، اور کتنا کام ابھی ان کی کو آگے کنٹینیو کرنے والا ہے جو ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال، who was Ashraf Ali Thanvi rahmatullahi alayhi? Ashraf Ali Thanvi was his name, and he was an Islamic scholar and a Sufi saint from pre-independence India. And Hazrat Thanvi rahmatullahi alayhi focused on curing illnesses, the spiritual illnesses, the psychological illnesses, because he practiced counseling with his murids and he maintained close contact with them for many, many years also. And in his book, Islah-e-Dil, Hazrat Thanvi discussed more than 300 topics related to the spiritual heart, related to the nafs, related to the aql, reason. And these all are drawn from the Quran and Sunnah, from the seerah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And there is another book of him, Talimat-e Ashrafiyah, which is a collection of poems through which Hazrat Thanvi rahmatullah alayhi instructs his clients with spiritual counseling. یہ تعلیمات اشرفیہ نظموں کا مجموعہ ہے، اشعار کی مدد سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین اور اپنے پیروکار جو ان کے قریبی تھے ان کے روحانی علاج اور روحانی اصلاح کے اس کے اندر انہوں نے بات کی ہے۔ So, but what made Hazrat Thanvi truly exceptional was his extraordinary capacity to understand the human being, not just the religious human being, the whole human being, the inner human being, the spiritual aspect of human being, the psychological aspect of human being. تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ عالم دین اور صوفی بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے انسانی نفسیات کو اسلامی اعتبار سے سمجھا ہے۔ And he earned the title Hakim ul-Ummah, which means the wise man of the nation. And he authored more than 800 books, 800 سے زائد کتابیں، رسائل، خطوط ان کے انہوں نے لکھے ہیں، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1000 سے بھی زیادہ انہوں نے لکھی ہیں۔ تو اب ان ہزاروں کو بھائی کون پڑھے بیٹھ کر، اور کون ان سے وہ فوائد اٹھائے جو وہ پہنچانا چاہتے تھے۔ And it is a very significant portion of this work which focuses on human personality, which focuses on the psycho-spiritual disorders, which focuses on the treatments of these disorders. So now think about this carefully, that in a time before Sigmund Freud's theories had fully crossed into the subcontinent, and before the Carl Rogers had articulated his theory, the person-centered theory therapy, and before even the Aaron Beck had mapped the cognitive conditions, distortions, and before even the DSM had ever been conceived, Thanvi was already developing. Before all these concepts and before all these ideologies, Thanvi was developing a sophisticated, a structured, ethically grounded model of psychological counseling with Islamic and Sira perspective. سبحان اللہ۔ اس وقت تک تو ان شخصیات کو برے صغیر میں کیا، ان میں سے تو ان کا تعارف پہنچا ہی نہیں تھا، برے صغیر میں بھی اور دیگر کئی علاقوں میں بھی۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی پہلے یہ کتابیں بھی لکھی اور انسانی نفسیات کو بھی سمجھا، اور انسانی نفسیاتی بیماریوں اور روحانی بیماریوں کا علاج بھی تجویز کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تک جو ڈی ایس ایم، جو کہ ہمارے لیے ایک یعنی پورا ایک مینول ہے جس کے ذریعے سے ہم تشخیص کرتے ہیں، ڈائگنوز کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، تو ڈی ایس ایم اس وقت تک میرا تو خیال ہے کہ آیا بھی نہیں تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ ڈی ایس ایم کب آیا تھا؟ ڈی ایس ایم کا جو فرسٹ ایڈیشن ہے وہ کس سال آیا تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ ڈی ایس ایم کا جو فرسٹ ایڈیشن تھا وہ کس سال آیا؟ ہمارے آڈینس میں تو سائیکالوجی اور سائیکیٹرسٹ بھی موجود ہیں، تو یہ تو ڈی ایس ایم تو ہمارے لیے، اگر میں غلط نہ ہوں تو جیسے مسلمان کے لیے قرآن کی کتاب ہے، اسی طرح ایک ماہر نفسیات کے لیے تو ڈی ایس ایم وہ کام دیتا ہے جو مسلمان کے لیے قرآن دیتا ہے۔
آئے 1956 میں، 19th سینچری میں بالکل آیا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بھی 19th سینچری کے ہی شخصیت ہیں. 1952 ٹھیک ہے. تو 1952 میں تو ڈی ایس ایم آیا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تو اس سے پہلے کام کر چکے ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ جن اسٹینڈرڈز کو ہم نے ایک معیار بنایا ہے، اس سے پہلے بھی کوئی شخص سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمارے لیے تھراپی کاؤنسلنگ کی ٹیکنیکس اور پرنسپلز دے چکے ہیں، اس کی مثالیں قائم کر چکے ہیں. سو دس واز دا انٹروڈکشن آف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سب سے بنیادی ایک بہت کمال کا کام تھا، وہ یہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ انسان کا مرکز اس کا دل ہے. دا ہارٹ ایز دا سینٹر آف سائیکو پیتھولوجی. You may see the screen, your screens are in the Zoom. Yes, this is the map in which we say that the master organ of the human body is the heart. And this is the most crucial organ in human psychological functioning. Qalb, the spiritual heart. And the word qalb, heart, appears in the Quran in 137 places. 137 places. And now Thanvi described the spiritual heart as, as existing at a crossroads, as you can see on your screen now. A point, the heart is in the center, and it is a point of intersection between two forces, two fundamental forces. On one side, on the lower side, there is a nafs, the self, the ego, and this is the animalistic drive, jibillat haywani. This jabillat haywani, which is put in by Allah subhanahu wa ta'ala in the human being. And on the other side, on the upper side, there is the ruh, the spirit, which is guided by the aql, the intellect of the human being, the reason of the human being. And this what he Hazrat Thanvi rahmatullah called jabillat malakuti. تو دل درمیان میں ہے، اور دل کے دو اطراف میں ایک طرف نفس ہے اور دوسری طرف عقل ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موونگ ٹوورڈ دا نفس، دا لوور سیلف، leads to the functional disorders, and these require psychotherapy. And raising towards the ruh, raising the qalb, raising the heart towards the ruh, the spirit, by using aql of the human being, it leads to the functional health. تو اگر ہم دل کو نفس کے حوالے کر دیں، جو بات نفس میں آئے دل کو اس کے حوالے کر دیا، تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ جبلت حیوانی ہے. انسان کے اندر دونوں رکھی گئی ہیں، جبلت حیوانی بھی اور جبلت ملکوتی بھی. حیوان کیا ہے؟ اپنی خواہشات کی پیروری ہے. اور جبلت ملکوتی کیا ہے؟ فرشتوں جیسی روحانیت، بات ماننے کا جذبہ، طاعت اور فرما برداری. نہ نہیں ہے، ہاں ہے، یس ہے، نو نہیں ہے. عبادت کے لیے یس، قربانی کے لیے ہاں، ہر چیز کے لیے اپنے آپ کو مان لینا، تسلیم کر لینا، یہ فرشتوں کی صفت ہے، خوبی ہے. تو فرماتے ہیں حضرت تھانوی کہ اگر انسان اپنے دل کو اپنی روح کے مطابق کر دے، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے، تو یہ اپنے آپ کو، اپنے وجود اور شخصیت کو جبلت ملکوتی کے معیار پر لے جائے گا، فرشتوں کے درجے تک. اور اگر یہ اپنے دل کو نفس کے حوالے کر دے تو یہ اپنے وجود اور اپنی شخصیت کو جبلت حیوانی کی وجہ سے حیوانوں کی طرف لے جائے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور فرمایا وَفَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کے اندر دونوں راستے کی ہدایت رکھی ہے. اب اس کا کام ہے کہ اپنے عمل سے، اپنی عقل سے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے اس بات کا صحیح انتخاب کرے کہ میں نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے. سو ان ہز بک سکون قلب which is in English peace of the heart, Hazrat Thanvi identified 15 types of spiritual hearts which are directly drawn from the Quranic descriptions. And I want to talk through some of the most clinically significant ones. تو دل کی 15 اقسام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اصلاح سکون قلب میں ذکر کی ہیں. ان میں سے چند کا ہم ذکر کرتے ہیں، کچھ آپ کے سامنے بھی لکھی ہیں. So the first one is the hardened heart, سخت دل. And Hazrat Thanvi said that the human heart is like earth. When land is left uncultivated, it becomes hard. It stops yielding. It becomes barren. And the Quran describes this condition as Allah says, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ, and then your hearts hardened after that. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً, being like stones or even harder than that.
وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. There are stones from which rivers burst forth. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. And there are some that split open and water comes out. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. And there are some that fall down out of the fear of Allah. So, clinically, what does a hardened heart look like? What do you think? The hardened heart is the first type, Hazrat Thanvi states in his book Sukun-e-Qalb. So, if we talk clinically, what does a hardened heart look like in our counseling rooms, during therapies and consultations? What do you say? What are your observations? Sometimes the client says, I don't feel anything anymore. I don't feel anything. I don't feel. I don't want to do anything. I don't want to talk with anyone. So I think it looks like emotional numbing. What you people say? What is this concept called in therapy? And does this happen in your consultations? You may write in the chat box. Oh, mashallah. Yes, this condition, the hardened heart. Yes, you may. Yes, you're right. We may call it. I think it is the clinical inability, in the simple word, the clinical inability to identify one's own emotional states. Yes, or the client who has developed such a thick armor, such thick psychological armor, and such thick, rigid defensive structures that emotional material simply cannot penetrate, did not make any impact on it. कोई असर नहीं करता उस पर. So this is the hardened heart. और यहाँ एक बात बड़ी दिलचस्प है कि वो यहाँ पर इसका जिक्र इसलिए जरूरी है कि बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि इंसान नफ्सियाती बीमारियों में तभी मुब्तला होता है जब वो अल्लाह ताला से दूर होता है. ये बात बड़ी अहम है इसका जिक्र करना कि नफ्सियाती बीमारियां, नफ्सियाती मसाइल, डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रॉमा, ओसीडी वगैरह वगैरह, ये सिर्फ इस्लाम से दूर रहने वाले शख्स को नहीं होते, जो नमाज ना पढ़ता हो, तिलावत ना करता हो, गुनाहों से ना बचता हो वगैरह वगैरह. हम तो यही ख्याल करते हैं ना कि तुम गुनाह करते हो, इसलिए इसलिए तुम डिप्रेशन में हो, तुम अल्लाह को से मोहब्बत नहीं करते, इसलिए तुम मुख्तलिफ कामों से घबराते हो, गम करते हो, परेशान रहते हो. अब वो शख्स जो बहुत ज्यादा परहेजगार हो, बहुत ज्यादा मुत्तकी हो, बहुत ज्यादा सुन्नतों का पाबंद हो, उसे भी जिंदगी में इन नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ सकता है. सीरत में इसकी बहुत सारी मिसालें भी मौजूद हैं. लेकिन हम मुसलमान होने की वजह से, क्योंकि शरीयत के मुताबिक चलने के पाबंद हैं, लिहाजा अब जो शरीयत ने हमें नेक अमाल करने को कहा है, अल्लाह ताला ने कहा है, वो नेक अमाल तो हमने करने हैं. लेकिन अगर फिर भी कभी किसी दुख, परेशानी और गम के एहसासात और जज्बात हम महसूस करें किसी मौके पर, तो वो इंसानी तबीयत के मुताबिक हैं, वो इंसानी तबीयत और मिजाज का एक उनसर है, एलिमेंट है. लिहाजा हम किसी को जज नहीं कर सकते कि देखो तुम नमाज नहीं पढ़ते ना इसलिए तुम नफसियाती हो, देखो तुम गुनाह करते हो ना इसलिए तुम परेशान रहते हो. हाँ, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि नेक आमाल में अल्लाह ताला ने सुकून और इत्मीनान रखा है और गुनाहों में बेसकूनी और बेइत्मीनानी है. लेकिन इन आमाल के बावजूद भी, इन आमाल को अपनी जिंदगी में लाने के बावजूद भी, और अल्लाह ताला का इंतहाई करीब और मुकर्रब बंदा होने के बावजूद भी, इन इम्तिहान के तौर पर अल्लाह ताला किसी को ऐसी नफ्सियाती कैफियत उसके ऊपर मुसल्लत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. इम्तिहान के तौर पर कि मेरा बंदा अब क्या करता है, सब्र करता है, बर्दाश्त करता है, मेरी तरफ मुतवज्जे होता है और अपनी दीगर नेमतों पर शुक्र अदा करता है या नहीं करता. जबकि दूसरी तरफ, वो भी बड़ा जरूरी है उसको जिक्र करना, कि इन नेक अमाल को छोड़ने की वजह से अगर किसी शख्स को ऐसे नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़े, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. और वो अजाब होने के साथ साथ, हाँ, वो अजाब होने के साथ साथ अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा भी हो सकता है कि ए बंदे, अभी भी वक्त है, लौट जा मेरी तरफ. तो हमने इन दोनों, अच्छा एक मिनट रुकिएगा. मेरे एक सर हैं, उन्होंने मेरे से लिंक मांगा है, मैं उनके साथ शेयर कर दूं. एक मिनट बस.
اوکے. تو مجھے امید ہے کہ اس عنصر سے ہم اسلامک سائیکالوجی میں تو اس پہ بہت بات کرتے ہیں، اور اب تو اسلامک سائیکالوجی جتنے بھی ہیں اس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس ایلیمنٹ کو سمجھتے ہیں، لیکن ویسٹرن سائیکالوجی کے بیک گراؤنڈ سے جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں یا جو پروفیشنلز آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ اسلامک اسکالرز کو، علماء کو، اسپرچول ہیلرز کو یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے. اوکے. Okay, the second type is the rusted heart, زنگ آلودہ دل. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Rather, the stain has covered their hearts. And the third type is the crooked heart, ٹیڑھا دل. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. And for those in whose hearts is a deviation. This is Surah Al-Imran. And the fourth type is the sealed heart, مہر شدہ دل، جس پر مہر لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس پر خاتم لگا دے، مہر لگا دے. كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ. Thus does Allah seal over the hearts of the transgressors. ظلم کرنے والوں، تجاوز کرنے والوں پر کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے. The fifth type is the blind heart, أعمى القلب. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. For it is not the eyes that go blind, but it is the hearts within the chest that go blind. So here, I want to reflect a little bit, and I think it is one of the most psychologically profound statements in all of Quranic literature, that how many of our clients have fully functioning sensory apparatus. They can see, they can hear, they can process sensory information, and yet they cannot perceive what is actually happening around them. They cannot read the emotional landscape of their relationships, of their thoughts, of their actions. They cannot even access their own internal state with pure accuracy. And in psychotherapeutic terminology, we call this impaired insight. And when we do the mental status examination, MSC, we call it impaired insight. And Allah says that it may be because that the blind heart, it is not the eyes that go blind, but it is the hearts within the chest that go blind. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Okay, the sixth type is the unmindful heart, the ghafil qalb. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. They have hearts with which they do not understand. They have eyes with which they do not see. And in the end, Allah says, أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. They are like livestock. Rather, they are more than that. And Hazrat Thanvi says, he says, animals are even better than humans in this sense, that they come to their master when their masters call them, and they stop when their master stopped them. انسان جب اس کا دل غافل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حیوانات کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب کسی جانور کا، کسی چوپائے کا، بکری، بھینس، گائے، اونٹ کا مالک اسے بلائے تو وہ آتا ہے، اور مالک کہے رک جاؤ تو وہ رک جاتا ہے. لیکن یہ بندہ جس کا دل غفلت میں ہے، اس کا مالک اسے بلاتا ہے لیکن وہ نہیں رکتا. اس کا مالک اسے چیزوں سے روکتا ہے لیکن وہ نہیں رکتا، اسے حکم کرتا ہے چیزوں کا لیکن وہ نہیں کرتا. Slide is the same. Yes, okay, so thank you. Okay, now the blind heart, and now the other type, the seventh type is the contented heart, qalb mutmain. Allah says, الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Those who believe and whose hearts find rest in the remembrance of Allah, and in the remembrance of Allah do hearts find rest. تو ہم نے بھی اس کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی میں اطمینان اور سکون ہے. اور آپ آگے جا کے بات کریں گے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا اسٹریٹجی تھی مسلمانوں کے لیے، اپنے مریدین کے لیے، اپنے اہل تعلق والوں کے لیے، کہ وہ کیا کہتے تھے ان کو کہ کیسے سکون کو حاصل کرنا. اوکے، the next is the eighth type is the trembling heart, کانپتا ہوا دل. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
Allah says the believers are only those who, when Allah is mentioned, their hearts tremble, and when his verses are recited to them, it increases them in faith. The ninth type is the guided heart, hidayat yafta dil. قلب سلیم جس کو کہتے ہیں, الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ says except for one who comes to Allah with a sound heart. تو اب یہ قلب سلیم بنانا ہے ہم نے. سب سے پہلی ٹائپ ہم نے پڑھی the hardened heart, سخت دل جس کے اوپر کوئی چیز اثر نہ کرے. نماز کا دل نہیں کرتا, تہجد کا دل نہیں کرتا, نہ دعا کا دل نہیں کرتا, نیک اعمال کا دل نہیں کرتا, گناہوں کو چھوڑنے کا, غفلت کو, موج مستی کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا, اللہ کے سامنے باتیں کرنے کا اور رونے کا دل نہیں کرتا, وغیرہ وغیرہ. اور آخری دل جس کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے اور وہ نجات پا گیا, وہ ہے قلب سلیم. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. لیٹ می ہیو اٹ. may Allah bless قلب سلیم, آمین. Okay. So the next is we were talking about the 15 types of hearts in the Quran, which were mentioned by Hazrat Thanvi Rahmatullah in his book Sakun Qalb. And the next topic is what are the factors which affect the heart, the health of the heart. دل کو کون سے امور نقصان پہنچاتے ہیں, کون سے اسباب ایسے ہیں جن سے دل بیمار ہو جاتا ہے, اور ان کا پھر حل کیا ہے. So in his book, Hazrat Ashraf Ali Thanvi, Sakun Qalb, Peace of the Heart, Hazrat Thanvi outlined the primary factors that disturb the psychological and spiritual equilibrium of the human being. So the first one is turning away from the Quran, not reading or understanding its injunctions. قرآن کو نہ پڑھنا, قرآن سے دوری پہلا سبب ہے دل کی بیماری کا. قرآن کو نہ سمجھنا, قرآن میں غور و فکر نہ کرنا, تدبر نہ کرنا. And the second factor is neglecting zikr, losing the direct connection with Allah subhanahu wa ta'ala. And the third factor is bodily desires, excessive focus on the entertainment and distraction. ہر وقت کھیل تماشے میں لگے رہنا, غفلت میں لگے رہنا, موج مستی میں لگے رہنا, تو یہ وہ تیسرا سبب ہے جس کی وجہ سے دل بیمار ہوتا ہے. And the fourth factor is not living in accordance with one's ethical and relational responsibilities. تو شرعی احکام کی پابندی, انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک رہنمائی کا پابند کیا ہے, شرعی احکام کا پابند کیا ہے. مثلا حرام نہیں کھانا, حرام نہیں کمانا, ناجائز تعلقات نہیں رکھنے, لوگوں کا حق نہیں دبانا, وغیرہ وغیرہ. اب یہاں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹریٹجی کی کر رہے ہیں, ان کی تھراپیوٹک اور اسٹریٹجیز کی کر رہے ہیں, پرنسپلس کی کر رہے ہیں کہ ان کو کیسے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اپنی تھراپی, اپنی کاؤنسلنگ میں. تو یہ بات سمجھنا بڑا دلچسپ ہوگا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت حد تک اس بات کے قائل تھے کہ ان کا جو کلائنٹ ہے, ان کا جو مرید ہے, اس کے ساتھ سب سے پہلے ریپو بلڈنگ کی جائے, اس کے ساتھ تعلق بنایا جائے. مرید کا اپنے شیخ پر اعتبار ہو, کلائنٹ کا اپنے تھراپسٹ پر اعتبار ہو, اعتماد ہو, اور وہ اپنی اصلاح کے لیے تیار ہو. دوسری طرف جو شیخ ہے, جو سائیکالوجسٹ ہے, کاؤنسلر ہے, تھراپسٹ ہے, وہ بھی مخلص ہو اور وہ اپنے کلائنٹ کے لیے خیر خواہ ہو. تو اب جب ریپورٹ قائم ہوگی, آپس میں اچھا تعلق قائم ہوگا, تو اگلے مراحل خود بخود آسان ہو جائیں گے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہلی شرط کو پورا کرنے کے بعد وہ کلائنٹ سے یہ پوچھتے تھے, اور اس کی بہت ساری مثالیں ان کی کتابوں میں بھی موجود ہیں. وہ پوچھتے تھے کہ تم مسلسل کسی گناہ میں تو مصروف نہیں ہو, مسلسل کسی بڑے گناہ میں تو مشغول نہیں ہو, کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا, کسی کو تکلیف دی تھی اور اس سے معافی نہیں مانگ سکے, کئی بہنوں کا حق تو نہیں دبایا ہوا وراثت کا, آمدنی حلال ہے یا حرام ہے تمہاری, کیا تم نے پہلی زندگی میں جو گناہ کیے اس پر کبھی اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کی. تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میں نے یہی پریزنٹیشن اپنے بیچ میٹس میں دی کچھ عرصہ پہلے. تو پوسٹ سیشن ڈسکشن میں ایک سائیکیٹرسٹ تھیں, وہ کہنے لگی کہ ہم ان مغربی ایتھکس کے ایسے غلام بنے بیٹھے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کلائنٹ کا فلاں فلاں مسئلہ مسلمان ہونے کی وجہ سے, ہم بھی مسلمان ہیں, ہمارا کلائنٹ بھی مسلمان ہے, کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فلاں فلاں خلاف ورزی میں, فلاں فلاں گناہوں میں ملوث ہے, یا کلائنٹ ہے وہ فلاں فلاں
قانونی کسی جرم میں مشغول ہے، وہ کسی بہت خطرناک کام میں مشغول ہے، لیکن ہم اس لیے کہ صرف امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن نے بینگ نان ججمنٹل ایک کو ایتھیکل پریکٹس کنسیڈر کیا ہے، کوڈ آف ایتھکس میں شامل کیا ہے، لہٰذا ہم اپنے کلائنٹ کی صرف ان بیماریوں کا ذکر کریں گے یا ان بیماریوں کا حل اس کو دیں گے، سولوشن دیں گے جس کا وہ ہم سے حل چاہتا ہے، اور ہم بالکل بھی اس کی نجی زندگی میں مداخلت نہیں کریں گے، جج نہیں کریں گے۔ تو وہ یہ کہنے لگیں کہ یہ تو منافقت ہے، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین تو نام ہی سراسر خیر خواہی کا ہے۔ تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارے کلائنٹ کے یہ نفسیاتی مسائل فلاں فلاں گناہوں یا فلاں فلاں جرم کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، یا اگر ان کا ڈائریکٹلی ان بیماریوں یا ان مسائل کے ساتھ تعلق نہ بھی ہو، تب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ خیر خواہی کی وجہ سے یہ ہمارے پاس آیا ہے، تو ہم ایک سائیکالوجی کے اندر ایک اپروچ ہے ڈائریکٹیو اپروچ، ہم اس کی تھرو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ فلاں فلاں چیز چھوڑ دو، لیکن ہم نہیں کہتے صرف اس لیے کہ یہ کہیں نان ایتھیکل نہ ہو جائے۔ تو اب آپ بتائیں بھائی کہ دیٹ ہاؤ کین وی انٹیگریٹ this aspect in all counselings and therapies with being non-judgmental and focusing on the goodwill of the client as well۔ ہم نے جج بھی نہیں کرنا، اور اس کی برائی کو اچھالنا بھی نہیں ہے، کسی اور مجلس میں اس کی غیبت بھی نہیں کرنی، اور ہم نے پوسٹ سیشن کے اندر اس کے بارے میں مزید سوچنا بھی نہیں ہے کہ وہ تو بڑا گناہ گار ہے اور وغیرہ وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی خیر خواہی بھی کرنی ہے۔ تو بتائیے، آپ بتائیں کہ ہم اس کو کیسے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اپنی پریکٹس کے اندر؟ کیا خیال ہے آپ؟ اللہ ہمیں بھی حکیم میں حکیم الامت کی طرح حکمت عطا فرمائے۔ اچھا، وہاں پر جب ڈسکشن ہوئی تو ہم نے بھی اس کا ذکر کیا، تقریباً تمام بیچ میٹس نے اس کے اوپر ریفلیکٹ کیا، اور بڑا اچھا وہ رہا سیشن سارا۔ تو اس میں میرا پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ کوڈ آف ایتھکس ہیں، وہ کسی حد تک اسلامک ایتھک کے ساتھ الائن بھی کرتے ہیں، لیکن ہم پابند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ہم نہ کریں، ہم جج نہیں کریں گے، لیکن ہم اپنے کلائنٹ کا خیر خواہ، اپنے کلائنٹ کے خیر خواہ ہوں گے۔ اور میرا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ اگر ہم جیسے حضرت تھانوی کا تھا، پہلی شرط یہ تھی، کنڈیشن انہوں نے اپنے لیے یہ رکھی تھی، اپنے کلائنٹ کے لیے بھی، کہ ریپو بلڈنگ، اور ریپو بلڈنگ ظاہر ہے کہ ہر کوئی اس کو تسلیم بھی کرتا ہے۔ تو جب ریپو بلڈنگ ہوگی، کلائنٹ کا اپنے اپنے تھراپسٹ پر، اپنے معالج پر اعتبار ہوگا، تو دیکھیں علاج کے اندر تو مریض اپنی ٹانگ کٹوانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اپنے ہاتھ اپنے علاج کے لیے، اپنے اصلاح جسد کے لیے، اپنے اعضاء کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مریض کٹواتے ہیں۔ ہاں، تو کیا اب اسلام مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم اس خیر خواہی کے جذبے پر اپنے کلائنٹ کو اس کی بیماریوں کا یا جن گناہوں میں مشغول ہے وہ نہیں بتا سکتے؟ میں آپ کو اسی پر ایک اور ریفلیکشن دینا چاہتا ہوں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے، اچھا کچھ میسیجز بھی آئے ہیں۔ اسٹرانگ ریپو، بالکل اسٹرانگ ریپو، اینڈ دین ڈیلیمیٹنگ بٹوین سن اینڈ سینر، یس، نان ججمنٹ از فار سنر ناٹ فار سن، گڈ، ماشاء اللہ۔ اوکے، وہ یہ کہ ہمارے ہی ایک جاننے والے ہیں، ان کا بیٹا تھا، اس نے شادی کرنی تھی، لیکن جہاں وہ شادی کرنے کی خواہشمند تھا، اس کے والدین وہاں پر راضی نہیں تھے، لیکن بیٹے نے پریشرائز کیا والدین کو، 5 6 7 مہینے تک یہ بات چلتی رہی، عجیب و غریب ماحول ہو گیا ان کے گھر میں، اور بڑی ناراضیاں ہوگی، سب کچھ ہو گیا۔ تو والدین انڈر پریشر آ کر انہوں نے مان لیا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہاری شادی وہاں کر دیتے ہیں۔ جب وہ اس لڑکی کے والدین سے ملنے گئے پہلی دفعہ، تو لڑکی کے والدین نے مختلف قسم کی شرائط رکھیں، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، آپ ہمیں یہ کچھ دیں گے، یہ کچھ دیں گے، بجائے اس کے کہ لڑکے والے شرائط رکھیں، لڑکی والے رکھ رہے تھے، انہیں پتا تھا کہ لڑکا قابو میں ہے۔ تو بہرحال والدین تو پہلے ہی اپنے بیٹے سے مجبور تھے، انہوں نے وہ ساری شرائط کو تسلیم کیا، ٹھیک ہے ہم یہ بھی کریں گے، کسی حد تک انہوں نے اس میں اپنے مطالبے بھی رکھے۔ لیکن جب وہ آ گئے تو وہ دونوں ماں باپ اب اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ ہم کیا کر کے آ گئے ہیں، مختلف قسم کی رسومات اور گفٹس اور ہدیے، اور یہ کچھ دیں گے، اور فلاں جگہ سے شاپنگ ہوگی، فلاں جگہ سے کپڑے لائے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ، فلاں جگہ پہ ولیمہ ہوگا، وغیرہ۔ تو انہوں نے ڈسکس کیا ہمارے ساتھ، میرے ساتھ ڈسکس کیا، میں ان کو لے گیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک یعنی ان کو فالو کرنے والے ایک عالم دین کے پاس۔ تو میرے ذہن میں یہ اسپیکٹ بالکل نہیں تھا۔ جب وہ ان کے پاس گئے تو پہلی یہ ساری بات سننے کے بعد، والدین کی ساری بات سننے کے بعد، انہوں نے ان سے یہ کہا کہ سب سے پہلے جو کام کرنے کا ہے وہ تو ہے توبہ کا، سب سے پہلے تو آپ توبہ کریں،
کہ آپ کس قسم کی عجیب و غرائب عجیب و غریب شرائط اور کنڈیشنز کو تسلیم کر کے آگے ہیں. سب سے پہلے تو اس پر توبہ کی ضرورت ہے. تو میں حیران ہو گیا سبحان اللہ کہ اللہ والوں اور جس کو اللہ تعالیٰ حکمت اور بصیرت عطا کرنا چاہیں تو وہ کر دیتے ہیں کہ اللہ والوں کی بات وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اسے کہلواتے ہیں. تو ہم اپنے کلائنٹ سے کیا توبہ کروانے کے لیے بھی تیار ہیں کہ بھئی توبہ تو کر لو, چاہے یہ فرسٹ سیشن میں نہ ہو, سیکنڈ میں نہ ہو, تھرڈ میں نہ ہو, لیکن پورے تھراپیوٹک پروسیس میں کسی نہ کوئی سٹیج تو مرحلہ ایسا آئے جس پر ہم بتا سکیں کہ بھائی کیونکہ کلائنٹ تو اوپن ہوگا, اپنی ساری بات بتائے گا, ہمیں پتہ بھی ہے, تو اس کی خیر خواہی کا تقاضا یہ بھی تو ہے کہ ہم اس کو یہ بھی تجویز کریں کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ بھی کریں. فلاں فلاں موقع پر جو آپ نے کیا وہ ایک غلط کام تھا, آپ اس پر توبہ کریں. تو بہرحال اس پر ریفلیکٹ کرنا ضروری تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کو ہم انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے اپنی تھراپیز میں. اور اس کے لیے دلیری تو چاہیے ہی چاہیے. دیکھیں مغربی نفسیات نے کیا کچھ نہیں کیا دلیری کے نام پر, جو کچھ تھا, جب باطل نے کیا کچھ نہیں کیا ہم تک پہنچانے کے لیے, ہم نے اس کو قبول کیا اپنے سلیبس میں, اپنے کریکولم میں, اپنی پریکٹسز میں. اور ہم ان تمام چیزوں کو جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہیں, ہم اس کو پہنچانے کے لیے ہاں دلیری اور شجاعت بہادری بھی ضرورت ہے, اور حکمت بھی کسی حد تک ضرورت ہے, تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے ہم سے. اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا کہ اللہ ہمیں سلجھا دے. اور کیا ہی خوبصورت بات میرے سر کرتے تھے, سر ڈاکٹر پروفیسر غلام حسین رسول صاحب. وہ یہ کہتے تھے کہ ہر سیشن سے پہلے ہم اپنی نیت کی اصلاح کریں, نیت کی درستگی کریں کہ اے اللہ یہ آپ کا بندہ آپ کے پاس آیا ہے, میں کچھ نہیں, میں کچھ رہنمائی نہیں کر سکتا آپ کی مدد کے بغیر, اور اے اللہ یہ جو میں اس کو کچھ کروں گا وہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا, تو آپ مجھے طریقہ سلجھا دیں, وہ بات سلجھا دیں, وہ رہنمائی سلجھا دیں جس کے ذریعے سے اس کے مسائل حل ہو سکیں, اور میں اس کے اصلاح کا اور اس کی رہنمائی کا, اس کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بن جاؤں. سبحان اللہ. سو یہ تھے کچھ فیکٹرز. اب اگر ہم سولوشنز کی بات کریں کہ یہ تو اسباب ہیں جس کی وجہ سے دل بیمار ہوتا ہے, اب وہ سولوشنز کیا ہیں اس کے. تو فرسٹ سولوشن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس کا تذکرہ کرتے تھے وہ ہے سیلف ایگزامینیشن. یہ بہت ضروری بات ہے. ایگزامن ویئر یو فال شارٹ. And you know that in cognitive behavioral terms, this is identifying the antecedents, the elements, the behaviors and their consequences and the patterns of the client's thought and action. اپنے نفس کا جائزہ, خود احتسابی کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں, کہاں گناہ کر رہا ہوں, میرا نفس, میرا دل, میرے روح کی کیا حالت ہے, کیا کیفیت ہے, اور اس کو میں نے کیسے آگے لے کر چلنا ہے. And the second one is the Quranic relationship. قرآن کریم کے ساتھ گہرا تعلق, تلاوت کے ذریعے سے, اس کو مفہوم کو سمجھنے کے ذریعے سے, تدبر کے ذریعے سے, غور و معنی کے غور اور اس کے معنی میں غور کے تفکر کے ذریعے سے. اینڈ دا تھرڈ ون از کیپنگ دا کمپنی آف دا پیس پرسنس. اپنا ماحول اچھا رکھنا. ماحول کا اثر ہوتا ہے, نیک ماحول نیک بندہ, اور برا ماحول شرارتی ماحول, برا بندہ شرارتی روح, شرارتی نفس. اینڈ دا فورتھ ون از ریگولر دعا, مسلسل دعاؤں کا اہتمام, ریگولر سپلیکیشن. اینڈ دا ففتھ ون از ایکسٹرا پریئرز انکریزنگ وچ انکریز گاڈ کانشیسنیس. تو حضرت تھانوی یہ بھی تجویز کرتے تھے کہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ, فرض زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ, فرض صدقے کے ساتھ ساتھ, ہاں انسان نفلی طور پر بھی کچھ نمازیں پڑھے تاکہ اس نماز کی وجہ سے انسان کی زندگی میں دھیان اور توجہ پیدا ہو. اگلا بڑا زبردست ہے, علاج کے مقاصد کیا ہے حضرت تھانوی کے نزدیک, دا تھراپیوٹک آبجیکٹیو. سو حضرت تھانوی آئیڈینٹیفائڈ that therapeutic objectives, what he was actually trying to achieve in the counseling process. So the first therapeutic objective was building insight, basira, the development of genuine insight, what Thanvi called the basira. Yes, the insight of the client into the dynamics of the heart, the nafs and the aql, کہ یہ نفس, عقل اور روح کام کیسے کرتے ہیں, قلب کام کیسے کرتا ہے, انسان کا دل, اس کے محرکات کیا ہیں, یہ کن چیزوں سے متاثر ہوتا ہے, اس کے اثر کو زائل کیسے کرنا ہے, اس کی اصلاح کیسے کرنی ہے, نفس کا تزکیہ کیسے کرنا ہے. تو یہ انسائٹ بلڈ کرنا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے مقاصد میں سے تھا, اور وہ اس کو اہم سمجھتے تھے, بیکاز ٹو کریٹ اے بیلنس امنگ دیز تھری میٹا فزیکل ایلیمنٹس, تاکہ انسان روحانیت اور نفسانیت, ابھی ہم نے جیسے بات کی دل درمیان میں ہے,
تو کسی نہ کسی طرف لے کے جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ وہ درمیان میں ہو، اعتدال. نفسانی ضروریات بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، کھانا پینا، خواہشات پوری کرنا، نیند ہے، اور آرام ہے، وغیرہ وغیرہ. اور روحانی تقاضے بھی، مطالبے بھی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اعتدال، ٹو کریٹ اے بیلنس امنگ دیز تھری میٹافیزیکل ایلیمنٹس، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، درمیانی امت، اعتدال والی امت. اور وہ تو بڑا مشہور مشہور کہنا ہے کہ ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے. اب میزان سے مراد اعتدال ہے. آبجیکٹو ٹو، the second objective of Hazrat Thanvi from these therapeutic process was persistence, the continuity, the istiqamat of the therapeutic relationship over time. And Hazrat Thanvi maintained the contact with clients for many, many years sometimes. And he did not set time limits for the sessions or time limits for the process of therapy. And he understood that the genuine psychological and character transformation is not a brief intervention, but it is a sustained process, and sometimes is required consistency and regular relationship. یہ ان کے اندر تھا. اور ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر سارے لوگ، سارے مرید حضرت تھانوی کے قریب تو ہر وقت نہیں بیٹھ سکتے، تو کیسے آخر حضرت تھانوی اپنے مریدین کے ساتھ، اپنے کلائنٹس کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، اس کا طریقہ آگے آ رہا ہے. Now, the third objective was the development of the client's own motivation for change. خودی کا ارادہ، جس کو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خودی کے تصور کے ساتھ ذکر کیا ہے، کئی اشعار میں ان کا اس بات کا ذکر ہے. سو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ made an important correction to the spiritual culture of his time. And in the broader Sufi context of pre-partition India, there was a tendency toward spiritual passivity, performing external rituals, hoping for miraculous transformation, and sometimes relying on the blessing of a pious figure of Sheikh and Peer Sahab, rather than changing the self and engaging in the transformation of ourself. People were believing that there will be miraculous transformation by the blessing of a pious figure like Sheikh and Peer. And Thanvi firmly told his clients, "Come to me if you want to become a better human being." Yes, but the work is yours. Yes, the responsibility is yours. یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ اب اس دور میں، بر صغیر کا جو دور تھا، ہم نے کہا کہ حضرت تھانوی اس وقت کے شخصیت ہیں، پاکستان بننے سے پہلے. تو تصوف کے اعتبار سے اس وقت اگر ہم بات کریں، پس منظر ذکر کریں، تو لوگ یعنی وظائف کے پیچھے چل پڑے تھے، اذکار کے پیچھے چل پڑے تھے. کسی بزرگ سے دعا کروا لو، 300 مرتبہ یہ ورد کر لو، 6 مرتبہ یہ کر لو، وغیرہ وغیرہ، صبح شام یہ اذکار کر لو. تو اب خود عملی تبدیلی لانے کے بجائے لوگوں کا اعتماد بیٹھا ہوا تھا کہ فلاں شیخ، فلاں پیر، فلاں حضرت کہ بس جائیں گے، ان سے مصافحہ کریں گے، ان کو کچھ ہدیہ پیش کریں گے اور ہمارا کام بن جائے گا. اور واقعی لوگ ایسے کرتے تھے. اور کیا ہوتا تھا کہ فرض عبادات کو چھوڑ کر جو نفلی عبادات ہیں، مستحبات ہیں، ان کو لوگ زیادہ ترجیح دینے لگ گئے تھے. نفلی صدقہ کر دینا کسی مشکل میں پھنس گئے تو، اور فرض نماز نہ پڑھنا. اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کئی مسلمان ایسے کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کنسرن یہ تھا کہ بھائی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس وقت تم جی رہے ہو، اس وقت اللہ تعالیٰ کا جو حکم تمہاری طرف متوجہ ہے، اس کو پورا کرو. اس وقت کے اعتبار سے جو صحیح عمل ہے، اس کو کرنے سے تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب و رضا ملے گی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اس بات کے بہت زیادہ قائل نہیں تھے کہ ہم صرف اور صرف دوسروں پر اعتماد کر کے بیٹھے، خود اپنے عمل سے تبدیلی نہ لائیں. اب اسی کا دوسرا پورشن ہم آگے جا کے ذکر کریں گے. اب آگے چلتے ہیں. وہ بہت دلچسپ بات ہے کہ the fourth objective was the understanding divine law, the Sharia laws, ظاہری اور باطنی, the overt and covert, both the external form and the internal purpose of these the religious practices. And Hazrat Thanvi rahmatullah alayhi insisted that the outward form of prayer, of fasting, of sadaqah, charity and hajj was not an end in itself, but these are the tools, these are the vehicles for an internal transformation, for the change from the inward of the ruh, tazkiyatun nafs. For example,
The salah, namaz is meant to cultivate khushu and tawajjuh in life, the presence and humility. Similarly, the zakat is meant to reduce the pathological attachment to the material wealth of dunya. And similarly, the hajj is meant to dissolve the ego. اب نماز ظاہر اس کا ظاہر ہے، زکوٰۃ کا ایک ظاہر ہے، حج کا ایک ظاہر ہے، ایک ڈھانچہ ایک سٹرکچر ہے جس کو ہم کوئی مسلمان قائم کر بھی لے، تو حضرت تھانوی کا کنسرن یہ تھا کہ مسلمان اس کے مقاصد کو بھی پورا کریں. اچھا، میرا مقصد حضرت تھانوی کی اس بات کو نقل کرنے سے بالکل بھی وہ حکمت نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی نماز کی حکمت کیا ہے، حج کی حکمت کیا ہے. حکمت سمجھ آئے یا نہ، ہم نے تو کام کرنا ہے. حضرت تھانوی کا کنسرن یہ تھا کہ ہم دیکھیں کہ ان کے مقاصد کیا ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں. تو نماز کے ذریعے سے زندگی میں دھیان توجہ پیدا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. جیسا دھیان اور خشوع نماز میں تھا، زندگی کے باقی امور میں بھی آئے. زکوٰۃ و صدقہ دینے سے انسان کے دل میں دنیا کی محبت کم ہو، مال کی حرص اور لالچ ختم ہو، دینے کا، قربان کرنے کا، قربان ہونے کا جذبہ بڑھتا رہے. مثال دی ہے یہ میں نے. تو سملرلی the second aspect in the same therapeutic objective was the quality over quantity, and Thanvi was empathic about this, and he rejected the cultural tendency of his time that to accumulate large number of devotional recitations without attending to their meaning or their impact and their effect in the personal life, in the spiritual life. And Hazrat Thanvi Rahmatullah alayhi preferred a small amount of practice done with full presence, full intentionality, full conviction. اب یا مثال کے طور پر یا لطیف 300 مرتبہ پڑھنا ہے. تو حضرت تھانوی کا رحمت اللہ کا کنسرن یہ تھا کہ آپ کو کوئی مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، اب آپ یہ پڑھ رہے ہیں یا لطیفو یا لطیفو، اور آپ کو یہ مطلب بھی نہیں پتا کہ یا لطیفو کا آخر مطلب کیا ہے، ہم کس کو پکار رہے ہیں، یا لطیفو کیا ہم کس کو بلا رہے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ 300 مرتبے کا کیا فائدہ، اس سے بہتر یہ ہے کہ کوالٹی کو ترجیح دی جائے کوانٹیٹی سے. تو یا لطیفو کا مطلب سمجھیں اور پھر اس یقین کی طاقت کو اس پڑھنے میں لے کر آئیں کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ میں اپنے اللہ کے ایک صفاتی نام سے اس کو بلا رہا ہوں کہ اے مہربان اے مہربان. اور پھر اس مشکل کو جو آنے والی ہے اس کو تصور کریں کہ یہ مشکل اس کو میں نہیں حل کر سکتا، وہ مہربان اللہ جس کے قبضے اور کنٹرول میں ساری چیزیں وہ حل کر سکتا ہے. تو ایک مرتبہ پڑھنا اس یقین کے ساتھ بھی کافی ہو سکتا ہے. تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کنسرن تھا. اینڈ in our new terminologies, we say this as the mindful based intervention. Mindful instead of mindless based intervention, it is called mindful based intervention. And this is exactly what Hazrat Thanvi Rahmatullah Alayhi was concerning about. Yes, I know, yes, we acknowledge, we all acknowledge that the ritual matters. These ibadahs, the namaz, the salah, even with its zahiri and overt structures, these are important. We cannot leave them because these are obligations of Sharia. But the attention and intention brought to these rituals are far more important than the structure itself. Yes. Okay. The fifth. Okay. The fifth objective of Hazrat Thanvi Rahmatullah Alayhi was action change, amal ki tabdili. And finally, this perhaps is the most clinically significant of his objectives, all of his objectives, the action change. And Hazrat Thanvi Rahmatullah Alayhi said that something that I find about Hazrat Thanvi Rahmatullah Alayhi very extraordinary is the understanding that he told his clients that finding peace, sukoon and itminan should not be your objective. I may repeat for you that Hazrat Thanvi told his clients that finding peace, sukoon and itminan should not be your objective, because peace is not directly within your control. Yes, he was telling his clients that do not make your emotional state your target, because you cannot control your emotional state directly. Yes, what you can control is your actions. You can control your thoughts. And if you change your thinking, and engage in the actions, in the consistent righteous actions, sukoon and peace will follow you as a natural consequence. تو یہ بہت دلچسپ بات ہے، آپ ضرور اس پر ریفلیکٹ کیجئے گا، سوچئے گا. فرماتے تھے کہ سکون کو حاصل کرنا اپنا ہدف نہ بنائیں،
بلکہ وہ اعمال، وہ پریکٹسز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن کا پابند کیا ہے، ہم ان کو ہدف بنائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کریں، اور سکون بذات خود اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تو وہ خود بخود آئے گا۔ تو یہ بہت بڑی، یعنی بعض لوگ اس کو بہت آسان لیتے ہیں، بہت ایزی لیتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے سکون سکون حاصل کرنا ہے، سکون حاصل کرنا ہے۔ حضرت تھانوی کا یہ کنسرن تھا کہ وہ عمل کریں، سکون آئے یا نہ آئے پھر بھی، کیونکہ بعض اوقات ہم نے جیسے پہلے کہا کہ نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی زندگی میں مشکلات، نفسیاتی مسائل آ سکتے ہیں، لیکن ہاں یہ ہے کہ اس نفسیاتی مسائل میں پھر اللہ تعالیٰ انسان کو استقامت بھی دیتے ہیں، صبر بھی دیتے ہیں، اور انسان کا دل مطمئن بھی کر دیتے ہیں۔ سو these were the some important therapeutic objectives of from Hazrat Thanvi Rahmatullah alayh methodologies. And now let we talk about the therapeutic methods and what were the approaches through which Hazrat Thanvi Rahmatullah alayh was concerned for fulfilling these objectives. And علاج کے طریقے کیا تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اسٹریٹجی میں؟ What were his therapeutic methods? So method 1 was client-centered approach. Hazrat Thanvi Rahmatullah alayh began from a client-centered approach, and he was of a view that each client's presentation was unique and each therapeutic process was individually tailored accordingly. And Hazrat Thanvi Rahmatullah attended to the individual, their personality, their history, their specific patterns of suffering, their particular strengths and weaknesses. And the second method, simultaneously, which was in the practice of Hazrat Thanvi, was the directive approach. And he used a directive approach. He took an active guiding role. He offered direct advice with instructions to his clients. He set specific goals. He gave instructions for change. And this too was clinically informed after the rapport building. So in Thanvi Rahmatullah settings, people are coming to a person of wisdom. As we say that his title is Hakim ul-Ummah, the wise man of the nation. And the client expect guidance. They are seeking in some sense a teacher and a guide. They are not looking into a mirror of self. یس، یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ ہمارے انٹرنشپ کے دوران میرے سر ہیں، اب ممکن ہے کہ وہ اب آج اس سیشن میں بھی ہوں، کرنل ڈاکٹر عطا اللہ، ان سے اس بارے میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم بعض اوقات اپنے اس لمیٹڈ ویسٹرن کنونشنل سائیکولوجیکل اپروچ کی وجہ سے اپنے کلائنٹ کو اپنی اپنی رائے بھی نہیں دے سکتے جو اس کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے، صرف اس لیے کہ ہم نے کلائنٹ کو صرف وہ کہنا ہے جس کی توقع وہ ہم سے کر رہا ہے، یا صرف اس کے مطابق علاج کرنا ہے، یا صرف وہ مسائل حل کرنے ہیں جن مسائل کا حل وہ ہم سے چاہتا ہے۔ اور وہ اس بارے میں بھی میری سر سے بات ہوئی کہ اب جیسے ہم نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا دیکھا کہ ڈائریکٹیو اپروچ تھی، وہ انسٹرکشنز دیتے تھے۔ اب بعض اوقات ویسٹرن سائیکالوجی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم کلائنٹ سے خود پوچھیں کہ بتاؤ یہ تمہارے مسائل تو یہ ہیں، تمہیں بتا دیا، سارا تمہارے سامنے رکھ دیا، اب تم خود بتاؤ کہ ان مسائل کو تم کیسے حل کر سکتے ہو، بس جو اپروچ تمہیں زیادہ بہتر لگتی ہے تم اس طرح کر لو، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں یہ نہیں ہو سکتا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ لیکن ہماری اپنی ریفلیکشن، ہمارے اپنے آئیڈیاز، ہماری اپنی تھاٹ، ہمارے اپنے ایکسپیرینسز، ہم اس کو بیچ میں نہیں لا سکتے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ڈائریکٹیو اپروچ کے ذریعے سے انسٹرکشنز کلائنٹ کو دیتے بھی تھے، اور آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے وہ الحمدللہ ریپو بلڈنگ ہو چکی ہے، انفارم کنسنٹ ہو چکا ہے، کلینکلی انفارم کنسنٹ ہو چکا ہے، آپس میں الائنمنٹ ہو چکی ہے شیخ اور مرید کی، تو یہ سارے کام اب آسان ہو جائیں گے۔ تو انسٹرکشنز دینا اور اس کو توجیہ کرنا، اس کو ڈائریکشن دینا، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصیات میں سے آتا ہے۔ اور میتھڈ 3 واز bibliotherapy using targeted reading materials and specific material and content to guide ریفلیکشن فار لیس سیریس کیسز۔ مناجات مقبول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس میں قرآن اور حدیث کی ساری وہ دعائیں تقریباً شامل ہیں جو قرآن حدیث میں شامل ہیں، اور ان کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یا شاید بعد میں 7 دنوں کی منزلوں پر تقسیم ہو چکا ہے۔ آپ روزانہ ایک ہفتے میں اگر آپ اس کو روزانہ ایک منزل پڑھیں، جس کو پڑھنے میں تقریباً 7 منٹ لگتے ہیں،
اور وہ اتنی خوبصورت دعائیں ہیں کہ زندگی اور دنیا اور آخرت کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوگا جس کا تذکرہ ان دعاؤں میں ہم پہلے سے مانگ نہ چکے ہوں. اور سبحان اللہ، وہ خود وہ دعائیں ہیں، وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی امت کو، اپنے انبیاء کو سلجھائے ہیں کہ ایسے مانگو میرے سے. قرآن میں آئے ہیں، احادیث میں آئے ہیں. تو ان سے کیوں نہیں ان مسائل حل ہوں گے؟ پھر اگر ہم اس عربک کو بھی پڑھیں اور ساتھ اس کی ٹرانسلیشن بھی سمجھیں کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ نفسیاتی مسائل، روحانی بیماریاں، دنیا کے مسائل، زندگی کے مسائل، آخرت کی دعائیں، مطالبے، سب ہم اللہ تعالیٰ سے ایک ہفتے کے اندر ان مسنون الفاظ میں مانگ چکے ہوں گے. سبحان اللہ. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی گائیڈ کرتے تھے کہ اس طرح کی دعاؤں کو، قرآن پاک کی تلاوت ہو اور مناجات مقبول خاص طور پہ وہ دیا کرتے تھے کہ ان دعاؤں کی تلاوت ہو، اس کو سمجھ کر، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ میں کیا اللہ سے مانگ رہا ہوں، میرے اندر کون سی بیماریاں ہیں جس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے اس کا ذکر کر رہا ہوں. He second thing in the same aspect was he encouraged his clients to keep a diary of their thoughts. ہاں، وہ اپنے کلائنٹس کو کہتے تھے کہ اپنے خیالات کو لکھیں جہاں پر بھی ہوں، جس بھی کیفیت میں ہو، کوئی مسئلہ ہو اور خیالات آئیں، اور اپنے اس تزکیہ نفس کے اعتبار سے، اصلاح قلب کے اعتبار سے، تو ان کو آپ لکھیں اور ان کو آپ خط کے ذریعے سے میرے پاس بھیجیں. ہاں، اور یہ تو کمیونیکیشن تھی، یہ بڑی کھلی ڈھلی تھی، بالکل بغیر کسی حدود کے. اور آپ ان کے خطوط ان کی کتابوں میں موجود ہیں. ان کا کلائنٹ ان کو خط لکھتا ہے، اپنی کیفیت ان کو بتاتا ہے، اپنے مسائل ان کو بتاتا ہے. حضرت تھانوی پورا خط پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کے علاج کی تجاویز لکھتے ہیں، پھر اس کے دلائل بھی دیتے ہیں. اچھا، یہ بڑا دلچسپ عنصر ہے کہ اس وقت کے جو شیوخ تھے تصوف میں، وہ عام طور پر اپنے مریدین کو وجہ نہیں بتاتے تھے، حکم دیتے تھے کہ یہ کرو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے کلائنٹ کو ان اپنے بتائی گئی باتوں اور ارشادات کی وجہ بھی بتاتے تھے، اور اس کو الائن کرتے تھے کسی نہ کسی حدیث، قرآن کریم کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی پہلو سے. تو یہ بات بہت دلچسپ ہے. سو اچھا جی، تھراپیوٹک میتھڈز کے اندر ہی کمیونیکیشن ہے، اور کمیونیکیشن فری ایکسپریشن سے ہوتی تھی. اور ہم نے پہلے بات کی، فیتھ ان دا کاؤنسلر موجود ہوتا تھا، فلیکسیبل ٹائمنگ ہوتی تھی، اس سے یہ بھی فائدہ حاصل ہو جاتا تھا کہ کسی بھی وقت حضرت ثانوی اپنی آسانی کے مطابق ان خطوط کو پڑھ سکتے تھے اور اس کا جواب دے سکتے تھے. اگلی بات مراقبہ ہے. اب تخلیہ اور تخلیہ. مراقبہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا مقصد، یہ ایک عربک ورڈ ہے، رقبہ سے نکلا ہے، which means to watch, to observe, to guard, and it is an act of turning the attention inward. And so Hazrat Thanvi Rahmatullah alayh identified two specific forms of muraqabah that I want to highlight for the clinical relevance. For the first one is takhliya. تخلیہ means خا لام اینڈ واو، خلا، خالی کرنا، تخلیہ خالی کرنا. اور the second one is تحلیہ، کہ مزین کرنا، آراستہ کرنا، حلیہ سے نکلا ہے، زیور کہتے ہیں. سو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، the تخلیہ is the self analysis aimed at identifying and gradually eliminating one's moral and psychological weaknesses, the spiritual weaknesses also. And tahliya is the self analysis aimed at cultivating and strengthening virtues and positive qualities so that the virtues gradually displace the vices. تو گناہوں کو نکالنا، اپنی کمیوں کو دور کرنا، اپنے اندر جو عیب ہیں ان کو نکالنا، گناہ ہیں ان کو نکالنا، اور ان کی جگہ تحلیہ کرنا، یعنی آراستہ کرنا اپنی شخصیت اور اپنے وجود کو صفات کے ساتھ، خوبیوں کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ. سو he also described the specific forms of muraqabah also, which you can now see on your screens, including the divine intimacy, seeking complete privacy and connection directly with Allah subhanahu wa ta'ala. And the second one is the presence, reciting Quran with the visualization of sitting directly before Allah. And the third is humility, reflecting deeply on the biological reality of creation from and return to the earth. ایک دن مر جانا ہے ہم نے، اس کا مراقبہ کرنا، اور اس کا مراقبہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ان مراقبوں کے ذریعے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کہ انسان اپنے نفس، روح اور عقل اور اپنے قلب کے تصورات کو پہچانے، ان کے موٹیویشنز کو پہچانے، ان کی تبدیلیوں کو پہچانے، ان کی حالت کو پہچانے، اور پھر اس کی اصلاح کے لیے کوشش کریں. The fifth method in his therapeutic approaches was tazkiyah, the moral approach and patience. And Hazrat Thanvi Rahmatullah alayhi asked his clients to make a genuine and moral inventory, not only as an act of self-punishment or shame induction, but as a necessary step in understanding the sources of their suffering.
اپنے آپ کے تزکیے کے لیے اپنے آپ کو کوئی مناسب سزا دے دینا۔ اب یہاں یہ بات بڑی اہم ہے کہ گناہ کی وجہ سے بعض اوقات کوئی شخص یا مسلمان گلٹ محسوس کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ اب یہ شرمندگی اور گلٹ اتنی زیادہ بھی نہ بڑھ جائے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہو جائے، اور اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ اب کسی بھی نیک عمل کی طرف رغبت ان مسلمان کو نہ رہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بھی بہت زیادہ حساس تھے کہ انسان کو اپنے گناہوں پر شرمندگی تو ہو، لیکن وہ مایوسی میں نہیں بدلنی چاہیے، اعتدال میں ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے۔ تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا بیسک کنسرن تھا۔ So Hazrat Thanvi Rahmatullah also told his clients uh, something that connects deeply to what we know and understand about the traumatic growth, post trauma. And he said to his clients, problems and calamities are tests of faith. یہ ایمان کا امتحان ہو سکتی ہیں. And the challenges in the life may also decrease arrogance. جو انسان کی اپنی انانیت ہے، نفسانیت ہے، میں کچھ ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان مشکلات کی وجہ سے انسان سمجھے کہ نہیں، میں تو کچھ نہیں ہوں، اصل کرنے والے تو اللہ ہیں۔ اینڈ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو ہیلپ لیسنس ہے، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا ہے تاکہ انسان اپنی کمزوری میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اسی طرح یہ جو غم ہے کسی دکھ کے بعد، کسی کی وفات کے بعد، کسی پریشانی کے بعد، یہ غم، یہ سیڈنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہو سکتی ہے، تحفہ ہو سکتی ہے، بیکاز اٹ از پارٹ آف لائف ٹریننگ اینڈ اٹ از پارٹ آف دا ٹریٹمنٹ آف دا سول۔ اینڈ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ ہی ریمائنڈیڈ ہز کلائنٹس even the greatest of human beings, the prophets, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself, they were tested with the most severe trials. اینڈ دیر از اے حدیث، ایک حدیث ہے اس بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے جو مقرب بندے ہوتے ہیں وہ امتحان اور بلا میں، آزمائش میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ امتحان اور آزمائش انہی کی زندگی میں ہوتا ہے۔ سو دس سفرنگ، the suffering a Muslim may see or feels in his life is not every time evidence of Allah ki narazi. And it is in the right. Okay, I have to connect my charger. Let me pause for some seconds. Okay, there are some messages. Okay. تو یہ جو سفرنگ ہے، انسان کی زندگی میں پریشانی ہے، یہ ایک اپورچونٹی بھی ہو سکتی ہے آگے بڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کرنے کے لیے، گناہ والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور طاعت والی زندگی میں آنے کے لیے۔ تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس میں یہ چیز شامل تھی۔ اب ہے دو ٹاپکس آخری رہ گئے ہیں، ہم اس کو تھوڑے سے ٹائم میں کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کوسچن آنسر، آپ کی ریفلیکشنز لیں گے انشاءاللہ۔ کوالٹیز آف اے مسلم کاؤنسلر، فنڈامنٹل نالج آف اے ریلیجن، a willingness to seek knowledge, not claim perfection, not to be allergic to the company of knowledgeable shuyukh, not be shy to point out the client's deficiencies, habitual of making zikr and shughal. Shughal means zikr and azkar and ibadah. And the last one is the most important, the client's love for Allah should increase and their love for the world should decrease. یہ بہت اہم ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ تھراپسٹ اور کاؤنسلر، ایک مسلم کاؤنسلر کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ اس کا کلائنٹ جب اس کے پاس آئے تو جاتے ہوئے اس کلائنٹ کے دل میں اللہ کی محبت بڑی ہوئی ہو، زیادہ ہو، اور دنیا اور مال و متاع کی محبت کم ہو۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں۔ اوکے، بسم اللہ۔ Can you see the screen now? Bismillah. Alhamdulillah. Okay. Am I audible now? Okay. So اب یہ بہت اہم آخری پوائنٹ تھا کہ کوالٹیز آف اے مسلم کاؤنسلر میں، مسلم کاؤنسلر میں کوالٹی ہونی چاہیے۔
آخری ہے کہ ہم اس کے اب گو تھرو کریں گے کہ وہ کون سے 10 سٹیپ ماڈل ہیں، جس میں سے اکثر پر ہم تفصیل سے تو پہلے بات کر چکے ہیں، اس پر ہم ایک دفعہ نظر دوڑا لیتے ہیں کہ وہ 10 سٹیپ ماڈلز کیا ہیں۔ اب یہ سٹیپ وائز ضروری نہیں ہے، یہ اوور لیپ کرتے ہیں، یہ ایک سیکوینس کے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی نمبر پہلے آ سکتا ہے، کوئی بعد میں آ سکتا ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ وہ فرسٹ اسٹیپ از کلائنٹ کاؤنسلر میچنگ، جس کو ہم نے نام دیا ریپو بلڈنگ کا بھی اور انفارم کنسنٹ کا بھی، اعتبار ہو، دونوں کا الائنمنٹ ہو، دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہوں، پھر آگے بات چلے گی۔ نمبر ٹو، کلائنٹ رسپانسبلٹیز، کہ شیخ ڈائریکٹو اپروچ کے ذریعے سے اپنے کلائنٹ کو انسٹرکشنز بھی دیتے تھے اور وہ پابند بھی کرتے تھے کہ آپ نے یہ والے کام کرنے ہیں۔ نمبر تھری، نالج آف دا لیولز آف نفس، روح، عقل، ہارٹ، ان ساری چیزوں کا علم ہو کلائنٹ کو بھی اور شیخ کو بھی۔ نمبر فور، نالج آف اسپرچل ڈیزیز آف دا ہارٹ، وہ کون کون سی روحانی بیماریاں ہیں، دل کی کون سی بیماریاں ہیں، جس میں ہم نے ذکر کیا غیبت کا، جس میں ہم ذکر کر سکتے ہیں ایگریشن کا، غصے کا، جس میں ہم ذکر کر سکتے ہیں کینے کا، نفرت کا، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر فائیو، کوورٹ اینڈ اوور ڈیوائن لاز، جس میں ہم نے بات کی۔ نمبر سکس، فالوئنگ شریعہ اور اسلامک لا ان پرسنل لائف، یس دیز آر دا کوالٹیز آف آر مسلم کاؤنسلر آلسو، فالوئنگ شریعہ اور اسلامک لا ان پرسنل لائف۔ نمبر سیون، سیلف ڈائگنوسس، خود انسائٹ پیدا ہو کلائنٹ کے اندر کہ میری بیماریاں کیا ہے، میرا مسئلہ کیا ہے، اور میں کن کیفیات میں کس وجہ سے مغلوب یا مجبور ہوں۔ نمبر ایٹ، پرسکرپشنز فار دا نفس، نفس کے لیے تجاویز، اس کو کیسے اصلاح کر سکتے ہیں، اس کا تزکیہ کیسے سکتے ہیں، اس میں ہم نے مراقبہ پڑھا، تخلیہ تحلیہ کا طریقہ پڑھا۔ اور نمبر نائن، پرسکرپشن آف دعا، جس میں ہم نے مناجات مقبول کی بات کی۔ اور نمبر ٹین، ٹرمینیشن ہے کہ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ٹرمینیٹ کرتے تھے اس کے لیے کوئی ٹائم سیٹ نہیں ہوتا تھا، کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی تھیں، وہ یہ دیکھتے تھے کہ کب اس کا اصلاح ہو گئی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو سیشن کو ٹرمینیٹ کرتے تھے، اور ان کا جو کلائنٹ ہوتا تھا وہ خطوط کے ذریعے سے اس کے بعد بھی ان کے ساتھ رابطہ قائم رکھتا تھا، اور حضرت تھانوی اس کے جوابات دیتے تھے۔ اور اگر ہم اس کے بعد کنکلوژن اور ریفلیکشن کی بات کریں تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اپنی کاؤنسلنگ تھراپی ٹیکنیکس کے اندر، پریکٹسز کے اندر، لیکن ابھی بھی آپ کو جیسے ہم نے شروع میں بتایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی 800 سے زیادہ، یا بعض لوگوں کے 1000 سے زیادہ کتابیں، رسائل اور مواعظ ہیں، تو اب ان کو کون پڑھے؟ اور پڑھنے کے بعد اس کے اندر ہمارے سر ڈاکٹر انور حق بہت زیادہ اس بات پر توجہ دے رہے ہیں، بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی پیسے لے کر یہ کام کر دے تو میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان چیزوں کو پڑھ کر کوئی مینوئل بنا دے سائیکالوجسٹ کے لیے، کہ بھائی یہ جو سیشنز ہیں، 12 سیشن ہیں، 10 سیشنز ہیں، اس میں کلائنٹ، اس میں سائیکالوجسٹ تھراپسٹ کیا کرے، کس طرح چلے، بیماریاں کون کون سی ہیں، ڈائگنوز کیسے کرنا ہے، اس کا علاج کا کیا طریقہ ہے، آبجیکٹیوز کیا ہونے چاہیے، اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ سورس، بنیادی طور پہ سورس، اس کا ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی ہے، قرآن اور حدیث بھی۔ آپ دیکھیں ان کی کتابیں، آپ پڑھیں گے، تذکیر المواعظ دیکھیں، اصلاح دل دیکھیں، سکون قلب دیکھیں، ان کے خطبات حکیم الامت دیکھیں، اور دیگر دیکھیں، تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیسے الائن کرتی ہیں قرآن کریم کی آیات کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ، ایسے خوبصورت طریقے سے الائن کرتی ہیں کہ اس کی ڈیپتھ میں جاتی ہیں، اس کی گہرائی میں جاتی ہیں، اس کے آبجیکٹیوز کو، مقاصد کو سمجھتی ہیں، اور اس کے اوپر پھر حضرت تھانوی رحمۃ ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ نہیں کہ صرف اپنے پاس اس علم کو رکھتے ہیں، اس کو آگے پھیلاتے ہیں، اپنے کلائنٹ کو بھی اس بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کام جو میں نے تمہیں بتایا ہے اس وجہ سے بتایا ہے۔ تو اب بہت کام کرنا باقی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان تمام محنتوں کو آگے بڑھانے کا وقت ہے۔ اور جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ اسلامائزیشن تو ہوئی ٹرپل آئی ٹی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک تھاٹ کے ذریعے سے، جو 1980s میں ہوا، اور ابھی بھی اس کی ظاہرہ کے بہت کام ہو رہے ہیں، اس کے اوپر کرٹک بھی ہو چکا، لیکن اب ایک فاؤنڈیشن قائم کرنی ہے اور اس کے اوپر کام شروع ہے۔ لیکن ہمارے ہی بر صغیر، ہمارے ہی خطے کے یہ لوگ ہیں جن کے کام کو آگے بڑھانا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں مکتب فکر سے ہیں، یا فلاں ان کی شخصی کمزوری ہے، تو انسان ہونے کے ناطے اگر کسی کو کسی سے اعتراض ہے تو وہ بالکل ممکن ہے، لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں کہ ان حدود کی، اس سرکل کے اندر جو ہمارا کامن ہے آپس میں، سائیکالوجی کا، تو اس میں ہم دیکھیں تو پھر تو اس کے لیے ہم تو بہت کچھ لے سکتے ہیں حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو ہم جیسے بردر فائق ہمارے ہوسٹ ہیں آج کے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے اتنا خوبصورت سیشن ارینج کیا، اور میں تو خود، جیسے میرے تعارف میں آپ نے سن ہی لیا کہ میں خود طالب علم ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں،
اور اسلامک سائیکالوجی کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، اسلامک اسکالرشپ کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں. تو میں تو خود سیکھ رہا ہوں، میں تو خود پڑھ رہا ہوں اب ان چیزوں کو. تو اب وقت ہے کہ ہم ان کو آگے لے کر چلیں. وقت ہے کہ ہم اس کو کسی اعلیٰ کنارے پر لے کر جائیں، اس کو کسی پاسے لگائے. اور ہمارے بعد آنے والے جو لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آگے کا وقت اور بھی زیادہ فتنوں کے اعتبار سے مشکل آ رہا ہے. تو ہم اپنے بعد والوں کے لیے کچھ کر چلیں. تو ہم تو اس بارے میں کنسرن ہے. تو جو ان کا ادارہ ہے برادر محمد فائق کا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ریسرچ کریں، مینولز بنائیں حضرت تھانوی کی کتابوں پر. اور وہ بہت ایک بڑا زبردست پروجیکٹ بھی وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. بلکہ اسی کے لیے یہ آج کا جو ہماری گیدرنگ اور سیشن ہے، وہ اس کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ تمہید ہے، ایک سٹارٹنگ ہے کہ ہم نے حضرت تھانوی کی کتابوں کو پڑھنا ہے. اور ہمیں ایسے سائیکالوجسٹ چاہیے جو اسلامک سائیکالوجی میں بھی انٹرسٹ رکھتے ہوں، دلچسپی رکھتے ہوں، اور اردو اچھی پڑھ سکتے ہوں، سمجھ سکتے ہوں. گو کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر کتابیں اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں، بیچ میں عربک ورژنز بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس علماء ہیں جو اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. تو ایسے لوگ ہوں جو ان کی کتابوں کو پڑھیں، روزانہ آدھا گھنٹہ دیں، گھنٹہ دیں، ہفتے میں 3.5 4 گھنٹہ دیں. حضرت کی کتابوں کو پڑھیں تاکہ ہم ان کتابوں سے، ان مواعظ سے، ان خطبات سے، ان خوبصورت آپ حضرت تھانوی کی جو میں نے کتابوں کے نام بتائے، آپ صرف اس کی فہرست جا کر دیکھیں. صرف تسہیل المواعظ جو کہ 52 خواص اور نصیحتوں پر ایک مجموعہ ہے، آپ اس کو دیکھیں. حضرت فرماتے تھے کہ بیشتی زیور کی طرح یہ کتاب بھی ہر گھر میں ہونی چاہیے، اور جس گھر میں یہ کتاب ہوگی اور اس میں تعلیم ہوگی تو اس گھر میں تبدیلی اور ٹرانسفارمیشن کے اثرات بہت جلد نظر آئیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی تفسیر المواعظ. تو اس کی فہرست جا کر دیکھیں، انڈیکس دیکھیں کہ کیا اس کے عناوین کیا ہیں. تو سبحان اللہ. تو سسٹرز اینڈ بردرز، بہت کام ہونے والا ہے، بہت کام کرنے والا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے اندر اتنی موٹیویشن ہوگی کہ آپ انشاءاللہ اسلامک سائیکالوجی کے جو فاؤنڈیشن ہے اس کو بڑھائیں گے آگے آنے والے لوگوں کے لیے. کیونکہ ہمارے سے پہلے لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ حق ادا کیا ہے. اور وہ ساری اسکالرشپ اور وہ بکس اور مٹیریل کنٹینٹ کو اب پڑھنے کی ضرورت ہے، اس سے مٹیریل ایکسٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس سے پرنسپلز اور مینولز بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو انٹیگریٹ کر سکیں اسلامک سائیکالوجی میں. سو دس از فرام مائی سائڈ. جزاک اللہ خیر. اینڈ آئی تھنک دیر آر سم کوشچنز اینڈ آنسر. ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اپنا بتائیں کیسا لگا آپ کو آج کی یہ نشست، اور آپ کو کیا فائدہ ہوئے. مینوئل پروڈکشن، دا سپر ہو ول بی سپروائزنگ دا مینوئل پروڈکشن. ہم نے سر امبر سے بات کی، ڈاکٹر امبر حق سے. ان کے سامنے ہم یہ سارا پروپوزل رکھیں گے، اور ان کی تو اپنی خواہش یہ ہے. اور ہم ان کی سپرویژن کے سرپرستی میں بھی چلیں گے. اور جو برادر محمد فائق ہیں، ان کا اپنا ادارہ ہے اور علماء ہیں. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سرکل تھا، ان کے لوگوں کے ساتھ برادر فائق کا بہت گہرا تعلق ہے. اور ضرور کوئی نہ کوئی سپرویژن بہت اچھی قابل اعتبار ہمیں میسر حاصل ہوگی. بردر فائق ضرور بتائیں گے. اوکے. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ بہت بہترین. اللہ آپ کو خیر دے. ماشاء اللہ بہت ہی بیلنس، بہت کچھ سننے سیکھنے کو ملا. الحمد للہ. جزاکم اللہ خیر. اوکے، جزاکم اللہ خیرن. There are some questions. As you mentioned, while psychology studies behavior and cognition through empirical methods, Tazkiyah focuses on the spiritual purification of the soul. Are they parallel disciplines, or does Tazkiyah address dimensions beyond the psychology scope? بہت اچھا question ہے. So can we call Tazkiyah the ideal psychology? جی ہاں. I think that Tazkiyah addresses dimensions beyond the psychology scope, and it's not actually beyond the psychology scope. It is within the psychology scope. Yes, it is not within the Western and conventional psychology scope. So Tazkiyah is the ideal psychology in Islamic perspective. Yes, and Islam do not deny the empirical methods. It only denies those principles and those methodologies that do not align with the Quranic and the Sirah perspective. So this is important to understand. Two, as you presented the scholarly health in accordance with Islamic psychology or the Thanvi Rahmatullah, can we say all kuffar are psychological dysfunction
And if they are, so how did people like Einstein and Newton or other people succeeded if they were psychological dysfunction? और ये बड़ा दिलचस्प है अब. अच्छा, हमने जैसे पहले कहा कि साइकोलॉजी इज नॉट ओनली अबाउट द स्पिरिचुअलिटी, ऑन इट इज नॉट ओनली अबाउट द तज़कियतुन नफ्स. यस, it is about the holistic scheme of psychology. It includes the behavioral psychology, it includes the cognition of the human being, it includes the nafs ruh and the heart aspects also. So all kuffars are are not completely psychologically dysfunction from the holistic perspective. Yes, from the Islamic perspective they are, but from the holistic perspective of, of the psychology they are not, because they are functional and they are in action, and they are giving the results of their health, and health have different aspects. So the kuffar are not psychology dysfunction from the Islamic perspective, but they are from the aspect of Islam, and they are function in the aspect of holistic psychology. This is why they are presenting, they have experiences, they have results, they are effortful, and they are giving the different functional, they are performing functional abilities also. So this is one aspect of health. But Islam talks about the tazkiyatun nafs, and they deny the nafs. Islam talks about the islahul qalb, and they deny the ruh, the spiritual part, if they are. So, okay, the clinical application of Islamic psychology is the book, and it is written by Dr. Abdullah Rothman and Dr. Sir Amber Haq. And Sir Amber Haq ने मुझे कहा कि आप अपने ऑडियंस को ये किताब जरूर बताइएगा कि इसको पढ़ें भी. और इसको अगर आप सर्च करना चाहें तो इसकी डिफरेंट चैप्टर्स उनकी डॉक्टर अंबर हक की ही academic.com पर मुयस्सर हैं. आप वहां से उसको हर चैप्टर को डाउनलोड करके मेरा ख्याल है कि पढ़ भी सकते हैं. और ये जो आज का हमारा टॉपिक था, ये चैप्टर 6 से लिया गया था. और मैं समझता हूँ कि यस ब्रदर फाइक, व्हाट एल्स वी कैन डू नाउ? आर वी गोइंग टू टर्मिनेट द सेशन नाउ? यस ब्रदर फाइक, आर यू हियर? जज़ाकुमुल्लाह खैर, मे अल्लाह ग्रांट यू मुफ्ती फाइक, बारकल्लाहु फीकुम. ओके. जज़ाकुमुल्लाह खैरन. ब्रदर फाइक, कैन यू लिसन मी? ओके. हाउ टू शो इंटरेस्ट इन द रिसर्च. आप, हाँ, बहुत अच्छा. आप जितने भी ऑडियंस हैं जो करना चाहते हैं, इसमें हमारा जो अगला प्रोजेक्ट है जिस पर हमने बात की कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह की किताबों को पढ़ेंगे, वहाँ से मैनुअल बनाएंगे, प्रिंसिपल्स बनाएंगे, जिसको हम इंटीग्रेट कर सकें अपनी साइकोलॉजी प्रैक्टिसेस में. आप उसके लिए अपनी सीवीज भेज सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं. आपके पास नंबर होगा. ओह सॉरी ब्रदर फाइक, रियली सॉरी. Let me unmute brother Faik. Let me unmute. Sorry, sorry, sorry. This is fine, fine. तो आपके पास नंबर है जिस जो इस होस्ट इदारे का है. आप उस पर अपनी सीवीज भेज सकते हैं, और सीवीज भेज सकते हैं. उसके बाद हम उसको देखेंगे कि उसके बाद हम उसको देखेंगे कि कौन इसके लिए है. तो हम उसको फिर इंशाल्लाह सिलेक्ट करेंगे, उनको हम रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह. जी ब्रदर फाइक, अब आप कुछ कहना चाहें? सॉरी, आपका माइक मेरी तरफ से म्यूट हुआ था. नो प्रॉब्लम, जज़ाकुमुल्लाह खैरन. सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि माशाल्लाह आपने अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समेट दिया. दरअसल ये बिल्कुल एक नया टॉपिक है, और उसकी जो इंटीग्रेशन है थ्रू कन्वेंशनल साइकोलॉजी, ऑब्वियसली इट वुड टेक सम टाइम. और इसी के लिए हमें काम करने के लिए भी ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा एक नीड महसूस होती है. इसी सिलसिले में हमने ये सोचा है. ऑब्वियसली आई एम नॉट साइकोलॉजिस्ट, आई नीड टू मेंशन दिस फर्स्ट. लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ जो एक
جو تھیراپیوٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اندر جو برین اسٹارمنگ ہے وہ انشاءاللہ میں کروا سکوں گا. جو سپروائز کرنے والے لوگ ہوں گے وہ اسی سائیکالوجیکل جو اسپیکٹس ہیں, جو تھیراپیوٹیکل بیہیویئرل اسپیکٹس کو دیکھتے ہیں, وہی ایکسپرٹس انشاءاللہ ہم ان کو ٹیم لیڈ میں شامل کریں گے اور ٹیم رول میں شامل کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کی جو دلچسپی ہے اس کے لیے میں بہت شکر گزار بھی ہوں. جہاں تک ایک سوال مس عیشا وارث کا ہے, in what ways does Hazrat Thanvi's concept of reforming the nafs go beyond modern cognitive and behavioral restructuring in achieving long-term inner transformation? اچھا, یہ دراصل اس کے دو پرسپیکٹیو ہیں, یہاں سمجھنا ضروری ہے, اور آئی تھنک کہ اس پورے سیشن کو سننے کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو سائیکالوجی ہے, کنونشنل سائیکالوجی, اس کا جو ایونیو ہے وہ کون کون سے ایونیوز ہیں اور کون کون سی جگہوں کو ایڈریس کرتا ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں اسلامک سائیکالوجی کی اور اس کی انٹیگریشن کی, تو وہ کون سے اسپیکٹس کو ایڈریس کرتا ہے, یا دونوں آپس میں کہیں مرج ہوتے ہیں جا کر. اور یہ وہ ایریاز ہیں جو آپ لوگوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے, جو کنونشنل سائیکالوجی پڑھ چکے ہیں. ہمارے ہاں جو کنونشنل سائیکالوجی کا مدار ہے اور اس کی اسسمنٹ کا مدار ہے, اس کی ٹریٹمنٹ کا مدار ہے, وہ دنیا تک محدود ہے, دنیا کے وسائل تک محدود ہے. جبکہ جب ہم اسلامک سائیکالوجی کی طرف جاتے ہیں تو اس کے بہت سارے کوگنیٹو اور بیہیورل اسپیکٹس مربوط ہیں آخرت کے ایمان اور اس کے ساتھ جو بیہیورل چینجز ہیں اس سے مربوط ہو جاتے ہیں. تو بہرحال ہم اس پہ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. میں تھوڑا سا پروجیکٹ کا آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں. ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی کتابیں جس میں انہوں نے اسپریچول گائیڈنس دی ہے, وہاں ہمیں بہت سارے ایسی انڈیویجول گائیڈنس مل جاتی ہے, اسٹرکچرنگ مل جاتی ہے, جس سے ہم ایک مینول ان فیوچر تیار کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم کچھ سائیکالوجسٹ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوں, اینڈ وی وڈ وانٹ کہ 3 to 4 hours وہ اسپینڈ کر سکیں پر ویک. اور یہ ایک والنٹریلی یہ ورک ہوگا, اینڈ یہ ہم مل کر ایک ایسا مینول ڈیولپ کر لیں جو کلینکلی جس کو امپلیمنٹ بھی کیا جا سکے. اینڈ لائک وائز پھر ہم جب کلینکلی اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے تو اس میں 2-3 مسائل ہیں ایسے جو ہم فیس کریں گے. فرسٹ تھنگ از کہ وہ ریسرچ بیسڈ نہیں ہوگا, بیکاز ایوری تھنگ واٹ وی ڈو ان دا کلینک اینڈ دیٹ از واٹ وی آر لائسنس فار از آلریڈی ریسرچ بیسڈ. تو ایک پہلا سوال یہ اٹھے گا کہ یہ ریسرچ بیسڈ نہیں ہے, تو آبویسلی ہمیں جو پرسنل کیپیسٹی کاؤنسلنگز ہیں اس میں ہمیں یقیناً لوگوں کو اس میں ہمیں تھیراپیوٹیکل گائیڈنس دینی پڑے گی. دوسرا سوال جو ہم سے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ریسرچ جب ہو جائے گی تو اس کے جو لائسنسنگ ایشوز ہیں اس کو ہم اسی طریقے سے کیٹر کریں گے. سو آبویسلی جو سائیکالوجسٹ تھراپی کرواتے ہیں اور کاؤنسل کرتے ہیں اپنے پیشنٹس کو, تو وہ دے کوڈ گو to the expertise from their cognitive and behavioral aspect as well, with respect to their conventional understanding. تو یہ ایک مل کے ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہماری خواہش یہ ہے کہ جب ہم ایک دفعہ یہ مینول تیار کر لیں گے, اس کے بعد ہم احادیث نبویہ, کچھ حدیث شریف کی کچھ کتب کے اوپر ہم اس سلسلے میں کام کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ان فیوچر. تو اٹس اے لانگ وے ٹو گو, لیکن ہمارے ساتھ جو لوگ جڑنا چاہتے ہیں, anybody who wants to be the part of it, please share the details to the number, to the WhatsApp number, Simij WhatsApp number, or to the Simij email address, and inshallah we would want all of you to be on board with respect to rejuvenating this psychological stream and discipline. So I hope everything is understood by now. Does OCD stem from extreme guilt or religious morals? Ji, Maulana Nawaz Sahab, this is your domain, so you have to address it. Am I audible now? Yes. Okay, does OCD stem from extreme guilt over religious morals? It may be and it may not be. ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس کا OCD کی جو خود ایک پرنسپل ہے, یا اس کا جو تھراپی ہے, اس کا جو پرنسپل ہے, وہ خود یہ تھیوری ہے, وہ خود صرف ریلیجیس مورلز کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتی, وہ اوور آل لائف کے تمام ہی اسپیکٹس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہی ہے. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں بعض اوقات یہی OCD ریلیجیس مورلز, ریلیجیس پریکٹسز اور
جو عبادات ہیں، طہارت ہے وغیرہ وغیرہ، یا عقائد ہیں خاص طور پر، ان کے وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ایک مسلمان کو ایک خاص عقائد رکھنے ہوتے ہیں، خاص نظریات کا پابند ہونا ہوتا ہے۔ تو ان عقائد میں کسی کو پہلے سے ہی، یا کسی کو اگر او سی ڈی کی بیماری ہو جاتی ہے، تو وہ اس میں ان ڈومینز کے اندر بھی شامل ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے اس میں۔ اور کوئی کوشچن تو نہیں؟ Jazakumullah khairan kathiran. We already have exceeded from our time, but mashallah, all of you have focused and listened to our session. Jazakumullah khairan for the participation. May Allah subhanahu wa ta'ala reward us in this world and in the hereafter. Barakallahu feekum jami'an. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام.